Dear student, this is Dr. Sheikh Haji Hussain, Department of Public Administration, Government Degree College for Women Hussaini Alam, and Counselor of B.R. Ambedkar Open University, Department of Public Administration. Today's our topic is Kautilya and अर्थशास्त्र. आज का हमारा उन्वान है कौटिल्य और अर्थशास्त्र, यानी कि जिस तरह से आज के हमारे इस लेसन के अहम नुकात ये हैं अर्थशास्त्र के मायने मफ़हूम, द मीनिंग ऑफ अर्थशास्त्र, हालत फ़ितरी या ममलिकत की नौयत, नेचर ऑफ स्टेट, सप्तंगा नज़रिया, इंतज़ामी निज़ाम, अदालती निज़ाम और मालियाती निज़ाम. आज के हमारे लेसन के ये की पॉइंट्स है, जिसमें हम सबसे पहले तारुफ में हम ये देखेंगे कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्ता, ये तीन एक ही इंसान के या एक ही शख्सियत के नाम है, जो कि तीसरी सदी क़ब्ल मसीह के दौर में इस ऑथर के या फिर इस जो अर्थशास्त्र के जो मुसन्निफ़ है इसके शवाहिद मिलते हैं. एक जानिब अरस्तु जहाँ यूरोप में अपनी पॉलिटिक्स या सियासिया तसनीफ़ के ज़रिए उरूज पा रहा था, दूसरी जानिब यानी मशरक़ी एशियाई ममालिक या फिर मशरक़ी दुनिया के मशरक़ी सतह पर हमारा कौटिल्य जो है अपनी अर्थशास्त्र के तहत उरूज हासिल कर रहा था. ये कहा जाता है कि मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य का यह तालीक़ भी था, यानी ट्विटर था, जिस तरह सिकंदर आज़म का अरस्तु ट्विटर था. कौटिल्य ने मौर्याई अहद में अर्थशास्त्र की शक्ल में दुनिया को एक नायाब संस्कृत ज़ुबान में तसनीफ़ का तोहफ़ा दिया. जंग और उमूर ममलिकत से मुताल्लिक़ कौटिल्य के जो सफ़ाकाराना अय्याराना नज़रिए, मुदब्बिराना हिकमत अमली की वजह से इसे हिंदुस्तानी मिक्यावली भी कहा जाता है. कौटिल्य टक्सिला यूनिवर्सिटी में उस्ताद था और मौर्य सल्तनत का वज़ीर आज़म भी मुस्तक़बिल में वो बन गया. अर्थशास्त्र किस सदी में लिखी गई, ये सवाल एक पेचीदा नोयत का है. उससे पहले हम देखेंगे कौटिल्य, जिसके नज़रियात हम इसके चार बड़े नज़रियात हैं, जिसमें एक है सप्तंगा नज़रिया, जिसमें इसने बताया ममलिकत के 7 अनासिर या एलिमेंट्स के तौर पर. उसी तरह इसने एक मंडल थ्योरी, जिसके तहत इसके लिए बहुत ही मशहूर और मारूफ समझा जाता है हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए. एक जानिब सप्तंगा नज़रिया जो ममलिकत की किस तरह से ममलिकत का उरूज या फिर ममलिकत का आगाज़ हुआ, उसी तरह मंडल थ्योरी में ये बताया गया कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से किस तरह ताल्लुक़ात इस्तेवार करता है, जो कि आज हम ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, इसकी जो बुनियादें या फिर इसके जो फ़िलासफ़िकल जो एक इशारा मिलता है वो हमें यहाँ मंडल थ्योरी से मिलता है. उसी के साथ साथ जंग करने के मामले में या ममलिकत चलाने के मामले में साम दाम दंड भेद, ये भी एक थ्योरी के तौर पर कौटिल्य ने एक बहुत ही नायाब और बहुत ही मालूमात के तौर पर हुक्मरानों और हुकूमत को मशवरे दिए हैं. अर्थशास्त्र किस सदी में लिखी गई, एक सवाल है जो कि अक्सर माहिरीन का एक ख्याल है कि अर्थशास्त्र तीसरी सदी क़ब्ल मसीह या फिर पहली सदी क़ब्ल मसीह के दरमियान ये तहरीर की गई हो. शाम्स शास्त्री और दीगर मौर्रिखीन ने तीसरी सदी क़ब्ल मसीह की तारीख़ को दुरुस्त करार दिया और कौटिल्य को इस किताब का मुसन्निफ़ भी तस्लीम किया गया. बम्बई यूनिवर्सिटी के R.P. कांगले और दीगर ने इस किताब के मुख्तलिफ़ नुस्ख़ों और तराजिम की तहक़ीक़, तदवीन में अपनी ज़िंदगी के कीमती साल सर्फ कर दिए. असल में अर्थशास्त्र है क्या? मीनिंग ऑफ अर्थशास्त्र लफ्ज़ जो अर्थ रोज़गार या ज़राए माश या फिर यानी कि ज़राए माश या लीवलीहुड के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है. अर्था एक जामे लफ्ज़ है जिसमें मादी फलाह, ज़राए माशी और पैदावारी बिलखुसूस ज़रई सरगर्मियों और आम तौर पर दौलत के या वेल्थ के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है. शास्त्र के मायने इसको हासिल करना है, यानी इस तरह अर्थशास्त्र के माने होते हैं ज़राए माश या मटेरियल वेल बीइंग या लिवलीहुड को हासिल करना या अर्थशास्त्र है. ये ऐसी सरगर्मी की जानिब लिखी गई किताब है कि आवाम के माशी और उनके जो ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ या सिक्योरिटी देना. इस दौर में ज़मीन, यानी कि हम जिस तीसरी सदी क़ब्ल मसीह की बात कर रहे हैं, तो उस दौर में जो ज़मीन ही आवाम का ज़रिया माश था, यानी कि जिसके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी होती थी, यानी मादी अशिया थी. इसका तहफ़्फ़ुज़ करना बादशाह का अहम फ़रीज़ा समझा गया, या फिर अर्थशास्त्र के तहत इसे ये एक अहम काम सौंपा गया. तो स्टेट क्राफ्ट या फ़न हुकूमत यानी ममलिकत को चलाना, जिसमें सियासी और इंतज़ामी नौयत शामिल होती है, इस किताब में बहस की गई.
अर्थशास्त्र के दोहरे मकासद हैं, एक है पालना और दूसरा है लाभा। यानी पालना से मुराद हुक्मरानी यानी नज़्म-ओ-नस्क चलाना और ममलिकत का तहफ़्फ़ुज़ करना, वहीं लाभा से मुराद फतूहात और इलाक़ों का हुसूल है। यानी कि इससे यही मुराद है कि हुकूमत ममलिकत को चलाना और ममलिकत में ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करना और दूसरी ममलिकत पर कब्ज़ा करना या फिर वो उस इलाक़े को फ़तह करने के मायनों में शामिल है। जैसा कि हम देखते हैं कि क़दीम ज़मानों से या क़दीम तारीख़ से हमें यही मालूम होता है कि किस तरह से ममलिकतें बनी और किस तरह से, जैसे सिकंदर आज़म निकला था पूरी दुनिया को फ़तह करने के लिए, उसी तरह मंगोल निकला था, यानी कि चंगेज़ खान निकला था पूरी दुनिया को फ़तह करने के लिए। इसी तरह अर्थशास्त्र में भी यही बताया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो वज़ीर आज़म बनने की सबसे बड़ी जो बुनियाद है या फिर उसका हम ये कहेंगे फाउंडेशन है, ये अर्थशास्त्र और कौटिल्य की वजह से है। तो अर्थ हुकूमत करने का फ़न है और अंदरूनी और बैरूनी मामलात में हुकूमत चलाने का फ़न से मुतालिक अर्थशास्त्र है। ये तसनीफ़ 15 अबवाब यानी 15 किताबों या चैप्टर या आधी करनास पर मुश्तमिल है। 4 अबवाब में, जिसमें पहला, दूसरा, 5वां और 6वां बाब नज़्म-ओ-नस्क यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखता है। अर्थशास्त्र का निस्फ़ हिस्सा ममलिकत का ख़ारजी हिकमत अमली और दिफा से मुताल्लिक़ है, यानी कि दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ात को इस्तेवार करना और दूसरे ममालिक के जानिब से अगर होने वाले लड़ाई या जंग को रोकना है। तो बादशाह का वज़ीरों, जासूसों, सफ़ीरों और शहज़ादों के साथ ताल्लुक़ात सरकारी मिशनरी के तौर पर इसमें अहाता किया गया है। तो अर्थशास्त्र में मुख्तलिफ़ हुकूमती इदारों के ज़िम्मेदारों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की गई है। इस दौर के गैर मुस्तहकम सियासी हालात के पेश नज़र इंतज़ामी मिशनरी के सुतूनों की हैसियत रखने वाले ओहदेदारों और बादशाह की ज़ाती सलाहियतों पर ही सल्तनत का वजूद मुनहसर है। ये अर्थशास्त्र का के जो 15 जो अबवाब है उसमें इस तरह के बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए कौटिल्य की जानिब से जिस तरह पॉलिटिकल साइंस में कई मुफक्किरीन ने, जैसे अरिस्टोटल है, सुक़रात है, हमारे अरस्तु है, जॉन हॉब्स है, लॉक है, इन्होंने कई अपनी तारीफ़ात को हालत फ़ितरी या नेचर ऑफ स्टेट में अलग अलग नौइयत से बताया है। बाज़ ने इसे कहा कि ममलिकत एक ऐसी मिसाली ताल्लुक़ात की बुनियाद पर क़ायम हुई। अरिस्टोटल जो ख़ानदान, समाज और इनकी इज्तिमाइयत से ममलिकत बनाने की बात की गई, लेकिन यहाँ पर कौटिल्य के पर्सपेक्टिव से या कौटिल्य के नज़रियात के मुताबिक, अर्थशास्त्र के मुताबिक, ममलिकत के वजूद में आने से क़ब्ल लाक़ानूनियत का राज तस्वुर किया गया। यहाँ पर किसी किस्म का क़ानून या किसी किस्म का एक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं था। यहाँ पर लाक़ानूनियत थी, जहाँ इसका हम अच्छी एक बड़ी मिसाल के तौर पर हम ये तस्वुर करते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर जब लोग मासा न्याय यानी मछलियों का जुल्म वाला क़ानून, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा निकल जाती है। तो यानी समाज में ताकतवर इंसान कमज़ोर का हक़ मारता है या फिर शहज़ोर कमज़ोर पर हुक्मरानी करता है। तो उस दौर की बात इन्होंने बताई थी। तो जब लोग इससे क्या हो गए, आजिज़ आ गए या फिर उकता गए, तो मनु जो सूरज का देवता है, वो उस देवता विवासवत का बेटा था, अपना बादशाह चुन लिया। लोगों ने जब इस तरह के जो मछलियों के क़ानून के मुताबिक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुताबिक जब उकता गए थे, तब लोगों ने सूरज देवता के पास गए और वहाँ से मनु नाम के देवता को पूछना शुरू किया गया। तो ये मुआहदा किया गया कि बादशाह को अनाज का छठा हिस्सा, यानी कि जब मनु है, ये मनु बादशाह, ये खुदा की जानिब से एक नुमाइंदा है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसको मानना चाहिए। और ये मुआहदा किया गया कि वो मनु जो है एक बादशाह सिफत इंसान है, तो बादशाह को जो अनाज का जो छठा हिस्सा और तिजारती मुनाफा और सोने का 10th का जो पार्ट है वो उसको दिया जाए। इस किस्म की आमदनी जिससे बादशाह अपनी रियाया के लिए सियानत, उनके तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली का तयक़ुन देने के काबिल हो सका। तो रियाया ने महसूल अदा करने और शख्स वाहिद की बालादस्ती को कबूल किया ताकि वो खुशहाल और तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो गए। तो इस तरह इन चंद बातों के तहत ममलिकत का उरूज या फिर ममलिकत का आगाज़ हुआ कौटिल्य की जानिब से। तो यहाँ पर कौटिल्य ने फ़राइज़ की नौइयत, यानी कि
جو ڈیوٹیز ہے کس کے، دا نیچر آف ڈیوٹیز آف کنگ، یعنی کہ منتظم کو نظم و نسق عامہ کے علم کا ماہر ہونا چاہیے. اس نے چند مشورے اس میں یہاں دیے کہ ایک منتظم جو کہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، انتظام کرنے والا ہو سکتا ہے، اسے نظم و نسق عامہ، یعنی کہ ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ نظم و نسق عوام کی خدمت کرنا، عوام کے لیے انتظام کرنا اور عوام پر نگرانی کرنے کے معنی ہیں. تو ان تین شعبوں کے تعلق سے منتظم یا بادشاہ کو معلومات ہونی چاہیے. تو نظم و نسق عامہ سے واقفیت رکھنے والا ہی ایک اچھا منتظم یا نظم و نسق عامہ کے فن میں مہارت حاصل کر سکتا ہے. کوٹلیہ نے نظم و نسق کے علم کو تمام عہدیداروں بشمول بادشاہ، ولی عہد، وزراء اور پروہت، پجاری وغیرہ کے لیے لازمی قرار دیا. کوٹلیہ نے کہا تھا کہ کوئی شخص علم حکومت یا نظم و نسق، حکومت کے علم یا نظم و نسق سے واقف نہیں ہے تو اس کو دربار کے مباحث میں حصہ لینا بھی نہیں چاہیے. تو غلط طرز عمل رکھنے والا بادشاہ اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والا یا پھر غلط نظم و نسق کے ذریعے خود اپنے لیے اور اپنی سلطنت کے لیے ایک تباہی کا باعث بن سکتا ہے. تو کوٹلیہ جو شہزادے کو عملی اور نظریاتی عالموں سے وارتا یعنی معاشیات کا علم اور ڈنڈا نیتی یعنی علم حکومت حاصل کرنے کی نصیحت کرتا ہے. اگر کوئی شہزادے میں عمدہ خصوصیت پائی جاتی ہو تو اسے فوج کا سپہ سالار بنایا جانا چاہیے اور ولی عہد مقرر کر دینا چاہیے. اس طرح اس نے بادشاہ اور منتظمین اور بادشاہ کو چند مشورے دیے. اسی طرح جب ہم اس کے نظریات کی طرف چلتے ہیں تو سب سے اہم نظریہ ہمارے جو سلیبس میں ہے اور ہمارے آج کے عنوان میں ہے وہ ہے سپتنگا نظریہ. یہ ایک سنسکرت زبان میں لکھی گئی تصنیف ہے جس کا 1909 میں ایک جرمن اسکالر نے اس کا ترجمہ کیا تھا. جس طرح اگر ہم سیاسیہ کی بات کرتے ہیں تو 11ویں صدی عیسوی تک سیاسیہ یعنی ارسطو کی جو کتاب تھی وہ پوری دنیا بھر میں پھیل گئی تھی، لیکن کوٹلیہ کی کتاب کو 19ویں صدی میں عروج حاصل ہوا. تو اس میں اس نظریے کے تحت اس نے حکومت چلانے یا مملکت کو چلانے کے 7 ایلیمنٹس یا 7 جو ہے عناصر کو یہاں پر اس نے پیش کیا، جس میں سب سے اہم تھا سوامی. ان 7 عناصر کو ہی یہ مملکت تصور کرتا ہے. سب سے پہلے اس نے کہا سوامی یعنی کہ بادشاہ، کنگ، اماتیہ وزیر، یہ جو کہ آج کے ہمارے منسٹرز ہیں. تیسرا ہے جنپد یعنی رعایا. یہاں پہ علاقے کا تصور نہیں ہے لیکن جنپدہ کے جو ارتھ شاستر میں وضاحت ملتی ہے اس میں علاقے اور عوام سے مراد جنپد ہے. اسی طرح درگا یعنی فصیل بند صدر مقام، اس کو ہم خلا تصور کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ کوشا خزانہ، اور ڈنڈا یعنی فوج، مترا یعنی دوست اور اتحادی. یہ جو 7 ایلیمنٹس اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اس نے کہا بادشاہ. ایک مملکت کو اگر بنانا ہے یا مملکت کو ایک دنیا میں یا پھر مملکت کے تصور کو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے ضروری ہے سوامی یعنی کہ بادشاہ. جیسا کہ ہم آج مملکت کے 4 عناصر کے طور پر جانتے ہیں یعنی کہ عوام، علاقہ اور اقتدار اعلیٰ اور حکومت. تو یہاں پر اقتدار اعلیٰ کہ جو سویرینٹی ہے وہ بادشاہ کو کوٹلیہ دیتا ہے. تو سوامی ہر معاملے میں بادشاہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کوٹلیہ نے سوامی یعنی بادشاہ کو مطلق العنان اختیارات کے ساتھ الوہی تقدس کی بھی وکالت کرتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب لوگ اکتا گئے تھے، مایوس ہو گئے تو وہ منو کی طرف گئے. تو یہاں پر یہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب اس کے پاس بہت زیادہ معنی رکھتا تھا، اسی لیے اس نے الوہی تقدس یعنی کہ ڈیوائن لا کے طور پر بادشاہ کو ایک یعنی کہ خدائی رہنما یا پھر خدا کی جانب سے نائب تصور کرتا ہے. اسے مطلق العنان یعنی کہ اس کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنے اختیارات ہونے چاہیے. لیکن اس نے جہاں پر یہ اختیارات دیے ہیں وہیں بادشاہ کا جو بنیادی اور اولین فرض ہے وہ عوام اور ان کی ملکیت کا تحفظ کرنا ہے، جس کو رکشنا یا پالنا کہا جاتا ہے. اس میں غیر سماجی عناصر اور آفات سماوی دونوں سے تحفظ شامل ہے. جیسے مثال کے طور پر یعنی کہ
غیر سماجی یعنی کہ لاقانونیت کی بات ہم جب کر رہے ہیں تو سماج میں غنڈہ عناصر یا پھر بہادروں سے عوام کو تحفظ دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی آسمانی جو بلائیہ زلزلے سونامی یا پھر اس وقت کے خشک سالی جو بھی مسائل آسمان کی طرف سے آتے ہیں اس دور میں بھی بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ کھڑا رہے اور اپنے خزانوں سے ان کے مسائل کو پورا کرے. یہاں پر اس کے معنی آتے ہیں. اسی طرح بادشاہ کو اپنے عوام کے یوگا اکشیما کی ضمانت دینی چاہیے. اسی وقت ہی ایک بادشاہ ہو سکتا ہے، سوامی ہو سکتا ہے. یعنی کسی مقصد کو کامیابی سے حصول، اور اکشیما سے مراد پرامن ذرائع سے ان مقاصد کو حاصل کرنا. یوگا اکشیما یعنی کہ عوام کے مقاصد یعنی کہ عوام کو زندگی گزارنے کے لیے، جیسے آج ہمارے موجودہ دور میں سبجیکٹس ہیں، حکومت کے جو سبجیکٹس ہیں، مضامین ہیں، یعنی کہ جو سرکار یعنی حکومت کی جو لسٹیں ہیں، مرکزی، یونین کی، ریاستی، کانکرنٹ، مشترکہ لسٹ جو ہے عوام کو دینے والی، عوام کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے جو بھی اس کو ہم بولیں گے یوگا اکشیما یعنی کہ پرامن ذرائع سے ان مقاصد کو حاصل کرنا ایک بادشاہ کی ذمہ داری ہے. یوگا اکشیما ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں عوام کی فلاح و بہبود، خوشحالی اور خوشی کا تصور شامل ہوتا ہے. اسی طرح کوٹلیہ کے مطابق بادشاہ کی جو خوشی ہے وہ عوام کی خوشی میں مضمر ہونی چاہیے. یعنی کہ جب عوام خوش ہیں تو ہی بادشاہ خوش رہنا چاہیے. بادشاہ کو اس نے کہا کہ بادشاہ خود جنگ پر جائے، اعلیٰ عہدیداروں کی تقرریاں خود بادشاہ کرے، حکمت عملیوں کے وسیع خد و خال خود بنانا اور اصول ضوابط جاری کرنا یہ بادشاہ کا کام ہے. حکومت کس طرح سے چلانی ہے، بادشاہت کس طرح سے کرنی ہے، یہ سارے جو ہے ذمہ داریاں کوٹلیہ جو ہے اپنے ارتھ شاستر میں بادشاہ کو دیتا ہے. تو بادشاہ کی جو مدد کرنے یا پھر ان کی معاون یا سبارڈینیٹ کرنے کے لیے اس نے دوسرا اہم پہلو یا دوسرا اہم عنصر بتایا یا ایلیمنٹ بتایا ہے مملکت کا، وہ ہے اماتیہ، وزیر. آج کے دور میں اس کو ہم بولیں گے وزیر یعنی منسٹرز. تو وزیر اعظم اور اعلیٰ ترین پروہت سلطنت کے اہم ترین عہدیداروں میں شامل ہوتے تھے. یعنی کہ تمام وزراء یعنی کہ اس کے ہم آگے تفصیل میں دیکھیں گے. چند 18 یا 14 ایسے اس نے سبجیکٹس موضوعات بتائے ہیں جس کے وزیر ہے. پھر اس وقت کے کچھ محکمے بھی تھے، تو اس میں اہم چیزیں جن اس کا ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا. تو کوٹلیہ نے وزراء کی جو فہرست ترتیب دی اور اسے ایک داخلی یعنی انٹرنل کیبنٹ تشکیل دینے کا مشورہ دیا. چند وزراء کے ساتھ وہ اپنے تمام امور اور اپنے حکومت چلانے کے رائے مشورہ حاصل کر سکے. جس طرح سے آج ہمارے پاس منسٹر آف کونسلز ہے، ایک وزیر اعظم ہے، صدر جمہوریہ ہے. اسی کانسیپٹ کے تحت ہم اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح وزیر اعظم پروہت کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا جائے، یہ ایک مذہبی پیشوا تصور کیا جاتا تھا. یعنی کہ پجاری جو کہ پرائسٹ جو کہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل اس دور میں تصور کیا جاتا تھا. تو کوٹلیہ وزیر اعظم یا پروہت اعظم کے لیے چند صلاحیتوں کا ذکر کرتا ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء کا جو خاندان ہے اور وہ جو قابلیت دونوں اعلیٰ ہونا چاہیے. جس طرح سے منو کے 4 کاسٹ کے یعنی سماج کو بنانے کے لیے 4 کاسٹ یا پھر 4 طبقات کو بتایا ہے، تو جس میں یعنی شتری، برہمن اور شودر وغیرہ ہے. تو اس نے یہ ایک ایسا مشورہ دیا ہے ایک وزیر اعظم یعنی کہ بادشاہ کو اپنے وزیر اعظم اور پروہت کو جو ہے اعلیٰ خاندان ہو اور اس کی قابلیت، اعلیٰ صلاحیت یا ویدوں کا عالم ہونا چاہیے، اس کو سارے وید آنے چاہیے، تب ہی وہ ایک منسٹر یا وزیر اعظم بن سکتا ہے. اور منتروں کا صحیح جاپ کرنے والا ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کو قدرتی اور حادثاتی واقعات کی پیش آگاہی کرنے اور نظم و نسق کے علم میں ماہر ہونا چاہیے. جیسا کہ ارسطو یا پھر افلاطون کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس نے ایک 35 سالہ ایک تعلیمی شجرہ اس نے بتایا تھا کہ وہ مملکت چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرے اور وہی حکومت کرے جو مکمل تعلیم یافتہ یا فلسفی نما شخص ہو. تو یہاں پر کوٹلیہ بھی یہی کہتا ہے کہ برہمن یا پھر اعلیٰ ذات کے یا اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں انہیں منتروں کا جاپ آنا چاہیے، یا پھر قدرتی یا حادثاتی جو بھی واقعات ہیں ان کی پیش قیاسی کرنا انہیں آنی چاہیے. اسی طرح وہ لوگ بادشاہ کے وفادار ہونا چاہیے، گناہوں کا کفارہ ادا کرنے والے، پوجا پاٹ کر کے آفات سماوی یا انسانی سماوی کو روکنے کے قابل ہونا چاہیے. کوٹلیہ نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ ان صفات کے حامل شخص کو ہی پروہت مقرر کرے.
اب آئیے اگلا جو عنصر ہے یا پھر اگلا جو مملکت کا جو اہم پارٹ ہے وہ ہے رعایا یا ہی جنپد. عوام کا راست تذکرہ ارتھ شاستر میں نہیں ہے، لیکن جنپدا سے تفصیل سامنے آتی ہے کہ کوٹلیا آبادی اور مقام یعنی کہ پبلک اینڈ پلیس کی بات یہاں پر کر رہا ہے. یعنی کہ آبادی کے متعلق کوٹلیا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آبادی کو خوشحال ہونا چاہیے جیسا کہ وہ محصولات کی ادائیگی بر وقت کر سکے. یعنی کہ اگر وہ خوشحال ہوں گے تو ہی ٹیکس یا محصول ادا کر سکیں گے. اور آبادی کو بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے اور بادشاہ کی اطاعت عادت کے طور پر کرے، یعنی کہ کسی مجبوری کسی دباؤ نہیں بلکہ اپنی خوشی، اور وہ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ بادشاہی ہمارا خدا کا نمائندہ ہے اور وہی مملکت کو چلاتا ہے اور مملکت اسی کے تحت چلتی ہے. یعنی کہ مملکت اور بادشاہ کو یہاں پر اس نے لازم و ملزوم قرار دیا. تو علاقے کے متعلق کوٹلیا کا یہی خیال ہے کہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونا چاہیے. جب عوام کے کوالٹیز اس نے بتائی، اسی طرح اس نے یہ بتایا کہ جو علاقے جس مملکت کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ علاقہ یعنی کہ نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا ہو، مالا مال ہو، یعنی کہ پڑوسی مملکت سے زیادہ طاقتور ہو یا پھر اسے طاقتور بننا چاہیے. اس کی تگودو یا پھر اس کی جدوجہد وزراء اور بادشاہ کو عوام کے ساتھ کرنی چاہیے. اسی طرح درگاہ یعنی کہ فورٹ یعنی کہ فصیل بند مقام، اس نے بہت ہی نازک اور بہت ہی انتہائی بہت ضروری یہ بات کہی کہ درگاہ یعنی کہ جس طرح سے آج کے دور میں ہم صدر مقام کیپٹل سٹی یا پھر اسمبلی سیکریٹریٹ وغیرہ کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یا پہلے یہ جب قبل مسیح کی بات ہو یا پھر قدیم دور میں قلعہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، جس کے شواہد ہمیں آج بھی ہسٹوریکل مونیومنٹس کے تحت ملتے ہیں. تو درگاہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اس نے چند مشورے یا پھر چند درگاہ کس نوعیت کے کچھ چار قسمیں اس نے بتائی ہے. تو سب سے پہلے تو جنپدہ کی طرح کافی اہمیت کا حامل بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت کی شوکت یعنی کہ کتنا جو ہماری جو ڈائنسٹی ہے، جو امپائر ہے وہ کتنا اچھا کتنا اچھا ہے، وہ اس کی مثال اس نے درگاہ سے دی، یعنی کہ قلعے سے دی، یعنی فصیل بند مقام سے. جتنا اچھا طاقتور جتنا خوبصورت ہو تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سلطنت اتنی اچھی ہے. قلعہ یا درگاہ سلطنت کی دفاعی اور جارحانہ یعنی کہ ڈیفنس اور کسی کی جانب سے حملہ ہونے کی علامت وہ صلاحیتوں کا حامل ہونا چاہیے. قلعے کو مکمل فصیل بند یعنی بڑی بڑی دیواریں اور مضبوط دیواریں ہونی چاہیے، اس کا حامل یہ ہونا چاہیے. پھر کوٹلیا نے 4 قسم کے قلعوں کا تذکرہ کیا. پہلا آدک جو چاروں سمتوں سے پانی سے گھرا ہوا ہو. دوسرا پاروت یا پربت یعنی کہ جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو. پھر تیسرا دھنوان یعنی کہ جو ریگستان جیسا ہو، ریگستان میں ہو. پھر چوتھا اس نے وان درگاہ جو جنگ میں واقع ہو. اس طرح سے 4 قسم کے قلعوں کا اس نے اپنے ارتھ شاستر میں یا پھر مملکت کے 4th عنصر کے طور پر پیش کیا. اسی طرح اس نے خزانہ یعنی کہ کوش یعنی کہ فینانس، اس نے بادشاہ پر یہ ذمہ داری عائد کی اور عوام پر یہ ذمہ داری عائد کی سلطنت کا خزانہ کسی بھی حالت میں یعنی کہ مستقل طور پر بھرا ہونا چاہیے. اس کی آمدنی پرماننٹلی ہونی چاہیے، یعنی کہ کبھی آمدنی کم زیادہ نہیں بلکہ یہ ایک مستقل یعنی کہ ایک پرماننٹ آمدنی کا حامل ہونی چاہیے خزانہ. کوٹلیا نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ عوام سے فصل کا 6واں حصہ یعنی کہ اپنے 6th پارٹ آف دی آمدنی یعنی کہ انکم کا حصہ وہ محصول وصول کرے. مناسب مقدار میں سکے اور سونے جیسی قیمتی دھاتیں ہونی چاہیے. ایک مملکت کے پاس سکے اور سونے یعنی کہ سونے سے بنی ہوئی اشیاء کا زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ذخیرہ کرنا، اس نے مشورہ دیا. اسی طرح خزانے اور رقومات کو انصاف کے اصولوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے جمع کیا جانا چاہیے. یعنی کہ رقومات یا خزانہ اس قدر کثیر ہو یعنی کہ بہت زیادہ ہو کہ کسی بھی ہنگامی حالات ایمرجنسی کے حالات میں وہ خزانہ خالی نہ ہو.
مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ خزانہ اتنا زیادہ ہو کہ کیسے بھی مملکت پہ حالات آ جائیں اس کو وہ پورا کر سکے. اسی طرح یہ بادشاہ کا نجی خزانہ نہیں ہوتا تھا بلکہ بادشاہ کو حاصل ہونے والے ہر تحفے کا اندراج ریکارڈ کتاب میں کیا جاتا تھا. اسی طرح اس نے اہم ایک اور عنصر یعنی ایک اور ایلیمنٹ کو اس نے بتایا کہ کوٹلیا کے مطابق ایک اچھی فوج یعنی ڈنڈا فوج یعنی بادشاہ کی کامیابی کی کنجی ہے یعنی کہ کلید ہے. ایک وسیع اور طاقتور فوج ہونی چاہیے. فوج کو فن جنگ میں ماہر ہونا چاہیے, بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے اور محب وطن ہونا چاہیے. اسی طرح بادشاہ کو چاہیے کہ فوج کی تمام ضروریات کا خیال رکھے. وہ شتری طبقے کو فوج کے کاموں کے لیے سب سے زیادہ مناسب سمجھتا ہے. فوج کو دو برانچوں یعنی کہ دو شاخوں میں اس نے تقسیم کیا تھا. پہلی شاخ یعنی محکمہ دفاع ڈیفنس, دا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس, جس کا سربراہ سیناپتی ہوتا تھا جو تمام دفاعی افواج کا نگران ہوتا اور میدان جنگ کی اسٹریٹجیز کی ذمہ داری اسی کے تحت تھی. اسی طرح سپہ سالار یعنی پیادوں کا دوسرا جو اہم ہے وہ ہے سپہ سالار, سیناپتی اور سپہ سالار. اس میں سپہ سالار یعنی کہ پیادوں کا سربراہ, جو پیدل فوج کا سربراہ, فیل سواروں کا سربراہ, رتھوں کا سربراہ, فوجی وید یعنی کہ فوجیوں کے لیے صحت, ان کے لیے ایمرجنسی وقت میں ان کا یعنی کہ ان کی صحت کا خیال رکھنے کا سربراہ. یہ ساری جو ہے یعنی اس کو ہم طبیب کہیں گے. یہ ساری جو ہیں یہ دو فوج کی دوسری قسم ہے. اسی طرح متر یعنی کہ فرینڈ اور اہلی یعنی کہ اتحادی. ایک مملکت کو چلانے کے لیے یا پھر ایک مملکت کے قیام کو ہمیشہ رکھنے کے لیے دوست کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے. اس نے کوٹلیا نے بہت ہی قدیم وقت میں یہ بات بتا دی کہ جس طرح سے ارسطو ایک جانب یہ کہتا تھا کہ انسان جو ہے سماجی حیوان ہے, اس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے اشتراک کرتا ہے, اسی طرح کوٹلیا کے مطابق ایک مملکت دنیا میں اگر ایک مملکت ہے تو دوسری مملکت کے ساتھ اس کا اتحاد بہت ہی ضروری ہے. کوٹلیا کے مطابق حکمران کے لیے دوست اور اتحادی بھی بہت ضروری ہے یعنی کہ مشکل اوقات میں اس کا ساتھ حاصل ہو سکے. کوٹلیا کا مشورہ یہ تھا کہ دوست بنانے چاہیے جن سے دوستی ٹوٹنے کا امکان کم سے کم ہو, یعنی کہ ایسے دوست نہیں کہ اگر آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر یا پھر آپ کی مملکت میں ان کی بری نظر ہو یا پھر آپ کے مملکت کی ترقی کو دیکھتے ہوئے وہ آپ پر قبضہ کرے. تو اس طرح کے دوست کی اس نے کہیں پر بھی وضاحت نہیں کی. ایسا دوست ہونا چاہیے جو اس کے برے وقت میں کام میں آئے. دوسری مملکت کے سربراہ کو دوست رکھنا چاہیے, یعنی کہ یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ دوست اس کو بنایا جائے جو خود پہلے سے ہی کسی اور مملکت کا سربراہ ہو, یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی جو لالچ آپ کی مملکت پر نہ ہو. یعنی کہ اور اس میں جو اتحادی کی بات اس میں یہ کہی گئے کہ یعنی کہ خارجہ تعلقات کے ضمن میں یہ ان تعلقات کو اس نے بتایا. وفود کی یعنی کہ اس میں کیسا ہوتا تھا جیسے کہ آج کے ڈیلیگیٹس ایک ملک سے دوسرے ملک میں معاہدے کے لیے جاتے ہیں, اسی طرح اس دور میں بھی اس نے وفود کی روانگی یعنی وفدوں کی روانگی, معاہدوں کی برقراری, دھمکیاں دینا, دوست بنانا, سازشیں رچنا, دوستوں کے درمیان اختلافات کے بیج بونا, جاسوسی کا نظام قائم کرنا, معاہدات امن توڑنا یا پھر کسے ہم چاہتے ہیں اس سے معاہدہ بنانا وغیرہ جیسے امور ارتھ شاستر میں معاشی مفادات, یعنی کہ یہ ایک اخلاقی طور پر ہم غلط تصور کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے معاشی مفادات کے فروغ کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ جنگ اور امن کی حکمت عملی کے نقطہ نظر کے تحت بتائے گئے ہیں. یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی کہ مملکت پر اگر برا وقت آتا ہے یا پھر مملکت کو یعنی کہ عوام کو خوشحال زندگی دینا ہے تو اس کے لیے اس نے جو چند مشورے یہاں پر دیے ہیں ان مشوروں پر عمل کرنا ہے. ایک اور اس کی تھیوری ہے ایڈمنسٹریٹو سسٹم, یعنی کہ اس نے نظم و نسق عامہ کے عناصر کے طور پر 4 نظریات بتائے ہیں. ایک ہے نظم و نسق عناصر, دوسرا ہے حکومت کی مشنری, تیسرا ہے اہم عہدیدار, چوتھا ہے محکمہ داخلہ. انتظامی نظام کے اصول 2 گروہوں میں ترتیب دیے گئے تھے. پہلے گروہ میں اقتدار اعلیٰ جو کہ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن, اطاعت, فرض اور مفاد اور ذمہ داری شامل تھی. دوسرے گروہ میں تقسیم محنت, تعاون باہمی, علیحدگی,
تخصیص، وراثت اور مساوات، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے انتظامی نظام میں یعنی کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار یا ان کا اقتدار یا ڈسپلن قائم رکھنا، امن و امان برقرار رکھنا، دوسرے گروہ میں تقسیم محنت یا جو کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے یعنی کہ جو بھی سہولیات عوام تک پہنچانا ہے وغیرہ اس کی بات کی گئی۔ قانونی نظریے کے مطابق اقتدار، اطاعت اور نظم و نسق کے اصول مملکت کی روح یا بنیاد کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طرح ارتھ شاستر کے مطابق قانون پر عمل آوری نہ کی گئی تو التوا یا طول دیا گیا یا پھر اس کو آسانی سے لیتا گیا تو مملکت جو ہے حالت فطری یعنی کہ مچھلیوں کے قانون کی طرف واپس چلی جائے گی، یا اس کو ہم مملکت کی معکوسیت کہیں گے۔ تو 4 ذاتوں یا 4 مذہبی طبقات کے لوگ بادشاہ کی منصفانہ حکمرانی کے زیر نگیں اپنی اپنی راہوں پر چلیں گے۔ کوٹلیہ اور ارتھ شاستر کے اہم نظریات کی جانب ہم نے ارتھ شاستر میں جس طرح سے تیسری قبل مسیح میں اس کتاب کے تحت بادشاہ اور مملکت کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہے، اس نے اپنے نظریات یعنی کہ سپتنگا نظریہ، منڈل تھیوری، منڈل کا نظریہ اور دیگر نظریات کے تحت اس نے بادشاہ کو جو فرائض دیے اس تعلق سے ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ سپتنگا نظریہ میں مملکت کے جو 7 عناصر ہے اس کی تفصیل ہم نے دیکھی، جو کہ آج جس طرح سے ارسطو وغیرہ کے ذریعے سے جو مملکت کے نظریات کو پیش کیے گئے تھے، اسی طرح ہمارے کوٹلیہ نے یعنی کہ ایسٹرن پولیٹیکل تھاٹس یعنی کہ ایسٹرن پولیٹیکل تھنکر کے طور پر ایک عہد قدیم میں جو نظریات کو پیش کیا اس کو آج کے موجودہ دور میں اس کی مطابقت کی گئی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے پاس خارجہ تعلقات، دفاعی سسٹم، ڈیفنس سسٹم اور حکومت چلانے کے جو فن اسٹیٹ کرافٹ ہے اس پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ اس طرح ہم نے کوٹلیہ کو پوری طریقے سے دیکھا ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔